अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो तमाम के तमाम जादूगरों के जादू को निगल गया, और फिर उसके बाद जादूगरों ने ये तमाम बातें देखी तो आखिरकार उनका क्या रिएक्शन था, और फिर उसके बाद क्या वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने या फिर नहीं। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों आप तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या इस तरह की किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जब जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ों की हकीकत खुल गई तो फिर उसके बाद आखिर क्या हुआ। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो एक मैं लोगों के जहन में जो गलत फहमी बहुत बड़ी है वो मैं निकाल दूँ। बाज़ लोगों का ये ख्याल है, बाज़ लोगों का ये नज़रिया है कि इस्लाम 1400 साल 1500 साल पहले का मज़हब है, और उनके जहन में ये है कि सबसे पुराना धर्म जो है वो उनका धर्म है। इस्लाम तो अभी 1400 साल पहले का, ये उनके जहन में ये बात रच बस चुकी है। तो मैं बता दूं, ये इस दुनिया में सबसे पहले इंसान जो आए थे जिनका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनके औलाद में दुनिया का हर इंसान है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, हर इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबी बनाकर भेजा और मज़हब इस्लाम दे कर भेजा। तो अब समझ लें आप कि इस दुनिया का सबसे पहला मज़हब अगर कोई है तो वो मज़हब इस्लाम है। इस्लाम सबसे पहला मज़हब इस दुनिया में जब पहले इंसान आए तब से है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रात मोहतरम, अब फिर 1400 साल पहले क्या हुआ ज़रा वो समझे। हर नबी, तकरीबन 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग शरीयतें दी थी, किसी को कोई शरीयत तो किसी को कोई शरीयत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग थी, लेकिन इस्लाम जो उनका दीन था, जो उनका मज़हब था, वो वही एक दीन था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था। इस्लाम, वही इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा 1400 साल पहले, 1500 साल पहले। तो लोगों के जहन में ये बात अच्छे से लोगों को बिठा लेना चाहिए कि इस्लाम मज़हब 1400-1500 साल पहले का नहीं, जब से ये दुनिया, जब से इंसानियत इस दुनिया में कायम है तब से लेकर इस्लाम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। हज़रात मोहतरम, चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं कि जब जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ों की हकीकत खुल गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के लिए बेअख्तियार सजदे में गिर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक अता की है कि हमें पता चल गया कि ये मोजज़ा है, जादू नहीं है। फिर उन्होंने कहा रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ख्याल रहे कि सिर्फ रब ताला पर ईमान लाने से ईमान की तकमील नहीं होती कि अगर कोई अल्लाह पर ईमान ला ले तो ईमान मुकम्मल हो गया, बल्कि ईमान मुकम्मल उसी वक्त होता है जब नबी पर भी ईमान लाया जाए, क्योंकि नबी पर ईमान लाने से तमाम ईमानियात पर ईमान लाना लाजिम आता है। इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि हमारा ईमान मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर है, यानी उन्हें
اسی یعنی اللہ رب العزت نے ہی ان دونوں کو بھیجا ہے نبی بنا کر۔ حضرات محترم، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے کہا، اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں اپنے عصا کو یا ہم ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا اور اپنا ذکر بعد میں کیا۔ حضرات محترم، بے شک جادوگر جو لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جادوگر قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کر کے آپ کے ادب و احترام کی اچھے طریقے سے پاسداری کی۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اسی ادب و احترام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرات محترم، کسی کی عزت کرنا، کسی کا ادب و احترام کرنا، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ والوں کی عزت کریں گے، ان کی عظمت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اپنا سر جو ہے ان کے آگے جھکائیں گے ادب و احترام کے ساتھ، اور ان کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی بہت نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر سمجھیں آپ کہ کیا شان ہے انبیاء کرام کی کہ ان کے ادب و احترام سے کافروں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ان کی گستاخی کی وجہ سے کلمہ توحید پڑھنے والے بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں جادوگر کثیر تعداد میں تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس سے آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا اور ان کو عاجز کر دیا۔ تمام انبیاء کرام کو ان کے زمانے کے مطابق معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی ڈاکٹری اور حکمت کا زور تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے کہ تمام ڈاکٹر ان سے عاجز رہے، کیونکہ آپ کو مردوں کو زندہ کرنا اور پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے ان کو نظر عطا کرنا، اور جو سفید داغ کے مریض ہوتے تھے ان کو درست کرنے کے معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے، جو کسی ڈاکٹر کی طاقت میں یہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ اس کو صحیح کر سکے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت کا زور تھا، بڑے بڑے شعراء ایک ایک طرح کے مصرے پر قصائد لکھ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کا کلام پیش کیا جو آپ کا عظیم معجزہ ہے تو تمام عاجز آ گئے۔ کسی ایک کو جرت نہ ہو سکی کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کا مقابلہ کر سکے، جبکہ قرآن پاک نے انہیں بار بار چیلنج بھی کیا۔ حضرات محترم، نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اس کے متعلق تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ذلیل اور عاجز اور گھٹیا انسان ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں جادوگروں سے امداد طلب نہ کرتا۔ اگر خدا ہوتا تو خود ہی صرف کن سے کام تمام کر دیتا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جادوگر کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتے۔ اگر وہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل سکتے تو فرعون کو یہ نہ کہتے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اجرت ملے گی اس کی، بلکہ وہ خود ہی مٹی سے سونا بنا لیتے، بلکہ وہ اپنے جادو کے ذریعے فرعون کی بادشاہی پر قبضہ کر لیتی یا کسی اور ملک کی بادشاہی حاصل کر کے بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ انسانوں کو ان آیات سے متنبہ کیا گیا کہ تم باطل اور جھوٹے اقوال اور شعبدہ بازی کے افعال سے فریب نہ کھا جانا، بلکہ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ حضرات محترم، اسی طرح فرعون کی آخرکار جب فرعون نے دیکھا کہ تمام کے تمام جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، ایک روایت میں ہے کہ تقریباً 80,000 جادوگر تھے اور ان سبھی نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد فرعون دھمکی دینے لگا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یہ تو بڑا مکر ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے، شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے کہ قسم ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگروں نے تمام مخلوق کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، اسے خوف ہوا کہ تمام لوگ آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے 2 قسم کے شبہات ڈال کر قوم کو ایمان لانے سے منع کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا ایمان لانا اس وجہ سے نہیں
کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھا ہے، بلکہ انہوں نے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے ساز باز اور ساٹھ گاٹھ کر رکھی تھی کہ ہم تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر تم پر ایمان لائیں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا اتفاقی مشورہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے شہروں سے باہر نکال دے اور خود اس ملک پر قابض ہو جائے۔ وطن سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کو ایمان سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اگرچہ اس کے دونوں شبہات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن قوم بھی تو بے سمجھ ہی تھی۔ حضرات محترم، آخرکار وہ نو مسلموں کا فرعون کو کیا جواب تھا ذرا وہ سمجھیں آپ۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے کہ ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو کر لے جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے اور نہ جیے، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں، انہی کے درجے اونچے بسنے کے باغ جن کے نیچے جاری نہریں ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ صلہ اس کا ہے جو پاک ہوا۔ حضرات محترم، فرعون کی دھمکی کو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا، اور اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہیں کامل یقین اور مکمل بصیرت حاصل ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ تمہارے فیصلہ کے تعلق، یعنی یہ جو تمہارا ڈرانا دھمکانا ہے، یہ تمام چیزیں اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور دنیا کی زندگی میں ہی تم جو کچھ کر سکتے ہو، لیکن یہ دنیا فانی ہے، اور ہمارا مطلوب اخروی زندگی کی سعادت حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور عقل کا تقاضا ان فانی نقصانات کو برداشت کر لیا جائے یہ ہے جو باقی رہنے والی سعادت تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں، اس سے یعنی جو چیزیں یہیں فنا ہو جانے والی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو باقی رہ کر آخرت تک پہنچانے والی ہیں ان کو پکڑ لیا جائے۔ حضرات محترم، سورہ اعراف میں اللہ نے اس کے آگے کیا ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی طرف نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئی۔ اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہم مرعوب ہونے والے اور ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف پھرنے والے یعنی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اے بے عقل، خدائی کے دعوے دار، تو کس چیز کو برا سمجھ رہا ہے؟ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی نشانیاں آ گئی، ہم ان کو دیکھ کر ایمان لائے، بس یہی چیز تجھے ناپسند آئی؟ پھر انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگرچہ تو نے ہمیں سیدھے راستے پر قائم کر دیا اور فرعون کی دھمکیوں کے مقابل ہمیں صبر عطا کر دیا ہے، لیکن یہ نعمت ہمارے پاس قائم اسی وقت رہ سکتی ہے جب تیرا فضل ہمیں شامل حال رہے۔ انہوں نے عرض کیا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں کامل صبر عطا کر۔ افراغ یعنی اس وقت کہا جاتا ہے یہ جب برتن کو انڈیل کر اس میں موجود چیز کو کامل طریقے سے بہا دیا جائے۔ گویا انہوں نے کامل صبر طلب کیا کہ اللہ صبر ہم پر انڈیل دے، اور لفظ صبرہ یہ نکرہ ذکر کیا جس میں تنوین تعظیم پر دلالت کر رہی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عظیم صبر کی دعا کی، ان کی دعا رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور انہیں اس عظیم صبر عطا فرمایا جس کی بدولت انہیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرات محترم، آخرکار اس کے بعد کیا ہوا ذرا وہ سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ وہ جادوگر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں شہید کروا دیا گیا۔
یہی قول زیادہ واضح ہے کیونکہ فرعون نے اپنا روب جمانے اور قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کرنے سے روکنے اور ڈرانے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا۔ حضرات محترم آخر کار اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ جب تمام کے تمام جادوگر جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کو اس نے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد آخر کار جو باقی لوگ بچے تھے یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس نے آخر کیا کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں، اور آپ اگر کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔